अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस टॉपिक से मैं आपसे हाज़िर हूँ। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मुहाफ़िज़ुल ईमान के जो नाज़रीन इस वक्त हमें समाअत फरमाएं, क्योंकि हमारा इस वक्त ये हमारे ऑफिशियल चैनल यूट्यूब मुहाफ़िज़ुल ईमान पे लाइव ये सेशन जा रहा है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज हमारा टॉपिक रूहानियत और जिस्मानियत के हवाले से। वक्त मुख्तसर है, इसलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो कौन सी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो ज़मानत है एक ज़ुबान की, एक नफ्स की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो जबड़ों के दरमियान है और जो दो टांगों के दरमियान है। हदीस मुबारका में ऐसे फरमाया गया कि उन चीज़ों की ज़मानत दे दो। रूए ज़मीन पे अगर जायज़ा लिया जाए मुख्तसर सा, तो हमें पता चलता है दुनिया में जितने भी फितने, तबाहकुन फितने हमें नज़र आ रहे, फसादात होते हैं, इन दो ही वजूहात की बदौलत होते हैं। और यही दो वजूहात और यही दो दुनिया में अजीम आजमाइश हैं जो इंसान के लिए बनी। बुनियादी तारुफ़ रूहानियत क्या है और जिस्मानियत क्या है। रूह और जिस्म मिलता है तो रूह और जिस्म मिलता है तो ज़िंदगी वजूद में आती है, ठीक है ना। बका और फ़ना, जिस्म फ़ना हो जाने वाली चीज़ है और रूह बाकी रहने वाली चीज़ है। रूह की पैदाइश का वाक़या कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ फरमाता है कि कुरान जब अल्लाह ताला ने रूह को पैदा फरमाया तो जिस्म में जब डाले जाने लगे आदम अलैहिस्सलाम के, तो रूह तड़प के उठ के कहने लगी, या बारी ताला में हर वक्त आपके जलवों और दीदार में रहती हूँ, मुझे खुद से जुदा मत कर। तो अल्लाह ने वहाँ पर रूह से वादा लिया कि मैं तुझे अपनी तरफ वापस पलटाऊँगा, तो वहाँ पे वादा लिया। इसलिए जिस्म में आना क्या मतलब क्या हुआ? जिस्म की रूह की आजमाइश होगी कि तुझे देखूँगा, तो रूह जिस्म में जाकर जिस्म में बंद होकर मुझे भूलती या याद रखती है। रूह की असल आजमाइश ही ये है कि जिस्म में जाकर तू मुझे भूल जाती है, याद रखती है। दुनियाविया और मादी परस्ती की तरफ हम आते हैं कि जिस तरह जिस्मानियत में इसकी ज़रूरत की रूहानियत तरबियत के हवाले से, जिस तरह जिस्म के असूल और कवानीन होते हैं, कुरान पाक और हदीस मुबारका जितनी भी है ना, ये जिस्मानी असूल व कवानीन है। ज़िंदगी के असूल व कवानीन अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, तो आपने उम्मत को अता फरमाए। ये असूल व कवानीन जिस्म को मिले, जिस्म के ऊपर तमाम मामूलात पर लागू होते हैं। जब कर ये तमाम हमारे साथ अल्लाह ताला ने ना जितनी जिस्म की और जिस्म के साथ आजमाइशें लगा दी। अब बताते जिस्म की ज़रूरत क्या होती है, जिस्म की आजमाइश क्या है, रूह की दुनिया आजमाइश क्या है। दुनियावी आजमाइश ये है कि हमें यहाँ पर रिस्क कमाना है, इल्म हासिल करना है, तरबियत हासिल करनी है, बकाए नस्ल के लिए रिश्तेदारियाँ करनी है, और ज़मीन और जदाद और बीवी बच्चे, ये तमाम अमलात। और दीनी आजमाइश क्या है? दीनी आजमाइश ये है कि यहाँ पर फ़िरके, तसब्बात, मुनाफ़क़त बहुत से पाए जाते हैं, दीनी हुलिये में भी पाए जाते हैं। तो ये आजमाइश के ऊपर थोड़ा सा तारुफ़ करा रहा था। जिस्मानी बीमारियाँ क्या होती हैं? जिस्मानी बीमारियाँ, जिस तरह के जिस्मानी बीमारियाँ हम उनकी तरफ तवज्जो, नफ्स की शहवत, हसद, लालच, हिरस, हवस, बुग़्ज़, कीना, नाइंसाफ़ी, चुगलखोरी, बदगुमानी, बदअनवानी, बद इख़लाक़ी और इसके अलावा ज़ना, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये अमराज़ रूहानियाँ हैं। ये जितने भी अमराज़ ये रूहानी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। और जिस्मानी बीमारियाँ कौन सी हैं? ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस, जिस तरह के कैंसर हमें अब देखने को मिल रहा है, इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ, ये जिस्मानी बीमारियाँ। और रूहानी बीमारियाँ क्या है? हसद, बुग़्ज़, कीना, ETC। और इस तरह गलबा किसका होना चाहिए? गलबा किसका? चाहे इंसान बज़ाहिर अमाल में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करता है। अब देखा मैंने एक दफ़ा बताया कि जिस्मानी बीमारियाँ कौन सी हैं और रूहानी बीमारियाँ कौन सी है। अब हमारे ऊपर गलबा किस चीज़ का होना चाहिए? जिस्मानियत का गलबा होना चाहिए या रूहानियत का गलबा होना चाहिए? जब हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हर साल अमाल करते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी इन रूहानी बीमारियों की इस्लाह नहीं करते, बुग़्ज़, कीना, हसद, लालच, हिरस, हवस, ETC, जितनी बीमारियां, अगर इनका इलाज नहीं करता तो समझ उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स खुदाई कर रहा है और उसमें अगर सही जगह मिट्टी नहीं फेंक रहा तो दोबारा उसी जगह गड्ढे में मिट्टी गिरी जा रही है। उसकी मिसाल ऐसी, एक तरफ अमाल बनाई जा रहा है और दूसरी तरफ ज़ाया किए जा रहा है। तो ये कि रूहानी बीमारियों का इलाज सबसे पहले लाजमी है। रूहानी बीमारियों को जब तक इलाज नहीं होगा, जिस तरह इंसान
ان کو مکمل صحت یاب ہونے کے لیے جسمانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے، اس طرح ایمانی طور پہ صحت یاب ہونے کے لیے روحانی بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ اس کا علاج جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ روحانیت کی خواہشمند حضرات، یہاں پہ ہر ایک روحانیت بیسیکلی ہے کیا؟ روحانیت بیسیکلی حضرت علی کے قول کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی ایک دفعہ میدان جنگ لگا ہوا ہے، میدان جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک دشمن نے نا آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا، تو آپ نے بلکہ اسے قتل کرنے کے بجائے اس کا جانے دیا، تو وہ تعجب سے حیران ہوا کہ اللہ کہ میں نے ایسا حرکت کی کہ مجھے شاید یہ قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے مجھے معاف ہی کر دیا، تو میں نے اللہ کے ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ایسا عمل کر کے، لیکن الٹا انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ وہ کہتے ہیں اگر میں اب مارتا تو وہ میری نفس کی وجہ سے مارنا ہوتا، میری اللہ کی رضا ختم ہو چکی ہوتی۔ تو بات یہ کہ روحانیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ روحانیت ملتی کیسے؟ روحانیت کے خصوص اعمال بتاتا ہوں۔ روحانیت طلب کیسے؟ یہ روحانیت ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک علیحدہ زندگی ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ٹاپک ہے۔ روحانیت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر کام میں نیت کیا ہو کہ کوئی کرے نہ کرے آپ سے، کوئی ملے نہ ملے، کوئی آپ سے رابطہ رکھے نہ رکھے، آپ کی نیت، آپ کا گمان، آپ کا عمل، ہر نیت اللہ کی رضا جب بن جاتی ہے تو روحانیت کا دروازہ آپ پر کھل جاتا ہے۔ اور نوافل، فرض عمل تو وہ ہیں نا، فرض عمل وہ ہیں جو حکم ہے ہم نے ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن فرض عمل ایک فار ایگزامپل کلاس میں حاضری لازمی ہے، لیکن رسپیکٹ کرنا ایک اضافی عمل ہے ٹیچرز کی۔ اسی طرح نوافل اللہ کا حکم ہے، ان کی بجاوری لازمی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ایکسٹرا انسان اپنی دلچسپی سے، شوق سے، لگن سے جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق و چاشت پڑھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ایک روحانیت کے دروازے اور راز کھل جاتے ہیں۔ دوسرا میں نے عمل یہ بتا دی، پوشیدہ صدقہ و خیرات، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، پوشیدہ صدقہ و خیرات، کسی کو بھی پتہ نہ چلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور دوسرا اس وقت موجودہ دور میں اگر جائزہ لیں تو ہمیں اوراق مقدسہ کا تحفظ کرتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ اوراق مقدسہ دیکھیں، میں نے اکثر یقین مانے، آپ میری بات توجہ سے سنیے گا، کہ توجہ سے سنیں سب بات، کہ دیکھیں اوراق مقدسہ کا تحفظ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے۔ اوراق مقدسہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اکثر روڈوں پہ ارد گرد اخبارات گرے ہوئے نظر ملتے ہیں، جن کے اوپر حدیث و مرکب میں نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان پہ گرے ہوتے ہیں، وہ نیچے رل رہے ہوتے ہیں اور کوئی اٹھا نہیں ہوتا، ان چیز کو پکڑتا ہے جن سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی جاتی ہے وہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہوتی ہے۔ اور ناممکن بلائی کیا کوئی، ہم تو ہر وہ بلائی کرتے ہیں جو ہمارے لیے ممکن ہو، ناممکن بلائی کر کے دکھانا وہ سب سے عظیم کام، اس سے روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت اور خیرخواہی سے روحانیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھیں چرند پرند حیوانات نباتات جتنے ہیں، ان کا خیال کرنے سے بھی روحانیت کا راز کھلتا ہے۔ اگر ان راز بتاؤں نا، چڑیوں کو یہ آپ نے دانہ ڈال دیا، جانوروں کو کچھ دے دیا، کتے بیچارے یہ ہماری نظر میں ان کو اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ان سے بھی روحانیت ملی۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، اس طرح بیٹھے تھے تو ان کئی دن سے خود بھوکے تھے، لیکن کتا آیا، آپ نے تینوں روٹیاں، کتنے دنوں بعد روٹیاں ملی، تینوں اس کو دے دی۔ ایسے ملتی روحانیت کے راز۔ جب اپنے آپ کو مار کے کسی کو دینا، تو اپنا نفس مار کے اپنے آباء و اجداد کو صالح ثواب کرنے سے روحانیت کا راز کھلتا ہے۔ غور و فکر کرنے سے روحانیت کا راز کھلتا ہے۔ محنت، کوشش اور جستجو اور طلب کرنے سے روحانیت کا راز کھلتا ہے۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ آخر روحانیت ہے کیا؟ کیا ملتا؟ وہ زندگی کیا ہے؟ وہ روحانیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ بظاہر انسان جسم فزیکل ہوتا ہے، لیکن اس کا قلب، اس کی چاہت، اس کے جذبے، اس کی کوشش، اس کی لگن اللہ کی طرف لگ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں خصوصیت ہوتی ہے، وہ نمائندہ فرقہ نہیں رہتے، وہ نمائندہ امت بن جاتے ہیں۔ وہ نمائندہ امت کے اندر فرقہ فسادات کی نہیں ہوتے، بلکہ ایک نمائندہ امت کی حیثیت سے دنیا پہچانے جاتے ہیں، نہ کہ کسی مسلک کی حیثیت ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایمانداری کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ انصاف کی ایسی صفت پیدا فرما دیتا ہے کہ جو معاشرے میں کسی نظر آتی۔ وہ ہمیشہ نظام کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، نظام کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی تبدیلی کی طرف ان کی سوچ جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے اللہ کے مخصوص بندے جن کو اللہ تعالیٰ مخصوص اعمال عطا فرماتا ہے، جو عام خدا میں، مخلوق خدا میں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہتے، لیکن وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اب صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کا واقعہ سنا ہے نا۔ نور الدین زنگی نے کیا کیا؟ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمایا اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اہل سمجھتے ہیں اسے خود سلیکٹ فرما لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔
گی. اللہ کے اس وقت کتنے ایمان والے ادھر ہوں گے. لیکن سلیکٹ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو روحانیت کی طلبگار ہوتا ہے. اور روحانیت ملتی کیسے؟ روحانیت ملتی ایسے کہ کوشش سے، لگن سے. اب آپ کو بتاتا ہوں روحانیت ملتی کیسے ہے. جب ہر بندے کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز کو کس طرح دیکھتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی دیکھتا ہے یہ درخت ہے، لیکن ایک اللہ والے اور ایک روحانی زندگی کے طلبگار کی پتہ ہے کس کی طرف توجہ ہے؟ یہ ایک اللہ کی نعمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس پہ پتے ہیں تو یہ کیا فائدہ دے رہے ہیں، اس پہ درخت یہ لکڑی کٹ کے بنے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے. وہ اتنا ہر چیز کا ایک زاویہ نگاہ اس تک پہنچتا ہے کہ ہر وقت اس کا زاویہ نگاہ اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے. وہ ہر چیز کا ایک زاویہ نگاہ اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی ہر وقت نعمتوں میں طلبگار رہتا ہے، اور ہر وقت شکر بجاوری میں اللہ اس کا دل ایسا کر دیتا ہے کہ اس کا دل شکر بجاوری میں لگ جاتا ہے. وہ کیفیت ایسی اسے محسوس ہو جاتی ہے. روحانیت ایک کیفیت کا نام ہے، روحانیت ایک چاشنی کا نام ہے. روحانی زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کہ روحانی زندگی ملتی کیسے. آپ کسی جگہ چلے جائیں یا مخصوص جگہ کا انتخاب کر لیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے نا توجہ قلب کے ساتھ اندر سانس لے کے جائیں اللہ، اندر سانس لے کے جائیں اللہ، باہر لے کے آئیں ہو، اندر سانس لے کے یعنی اللہ ہو. جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں. یہ سانس کا ورد ہے. یہ سانس کرنے سے اس کو بظاہر زبان سے نہیں کرنا، یہ خفی ذکر ہے جو قلب کی کیفیت سے ہوگا. جس طرح اندر سانس لے کے جائیں، اندر سانس کے اللہ، باہر لے کے ہو کی چوٹ دل پر لگانی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل روشنی پکڑتا ہے. آج تک ہم جتنے بھی ظاہر بینی اعمال میں پھنس رہے ہیں، مادیت پرستی میں پھنس رہے ہیں. میں نے دیکھا جو روحانیت قلبی کیفیات حاصل کرنے سے ایک تو یونیک عمل کرتا ہوگا، یونیک عمل سے منفرد اعمال، یکتا اعمال، معاشرے میں یکتا اعمال جن کا دھیان کسی کی طرف، کسی کا اس طرف جا نہیں رہا ہوتا، وہ ان اعمال کو پکڑتا ہے اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کوشش میں رہتا ہے. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں حاصل کرتا ہے، اس طرح روحانیت کی زندگی کا طلبگار ہمیشہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے ان اعمال کو پکڑتا ہے جن پہ مخلوق خدا کا دھیان نہیں جا رہا ہوتا. یہ اوراق مقدسہ آج کل کون تحفظ کرتا ہے؟ لیکن یہ عظیم لوگ اب ماشاءاللہ، میں نے اس وقت موجودہ دور میں ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، جس کو پراپر ان کا ایک سیشن ہے، پراپر ایک ان کی مینجمنٹ ہے کہ جو اوراق مقدسہ کی پوری تنظیم بنی ہے، وہ اوراق مقدسہ کا تحفظ کرتے ہیں. تو روحانیت ملتی کیسے؟ روحانیت ملتی ہے، روحانیت سے ملتا کیا ہے؟ روحانی زندگی میں جب آپ چلے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ روحانیت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ آپ کو یہ تمام دنیا کے فسادات، فتنے، فرقے، مسالک، یہ اس سے کھل کر آپ کو واضح نظر آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے لوگ جو فرقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کا قلب اور آپ کا دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور آپ یہ تمام فرقہ واریت سے آپ کی سوچ بالا تر اتحادی امت کی طرف آپ کی ذہنیت لگ جاتی ہے. تو روحانی زندگی سے انسان کو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. اس سے ایک روحانی رت طاری ہوتا ہے، اللہ سے ایک تعلق جڑتا ہے. اور اس دنیا میں آنے کی آزمائش بھی یہی ہے. آزمائش یہ کہ آپ نے جسم کو حاوی نہیں ہونے دے، جسمانی خصلتوں کو اوپر نہیں آنے، روحانی خصلتوں کو اوپر حاوی ہونے. کیونکہ وقت مختصر ہے، اب میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. روحانی زندگی سے ملتا کیا ہے؟ روحانی زندگی کی جستجو سے اب آپ کو بتا روحانی زندگی کیسے ملتی ہے. توجہ طلب آخری بات ہے. روحانی زندگی غور و فکر سے کرتی ہے، ہر چیز کو غور و فکر، حکمت، غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنا، مقصد با مقصد نگاہ سے دیکھنا سے روحانیت ملتی ہے. اور دوسرا، یہ روحانیت سے ملتا کیا ہے؟ آپ کو کیا ملے گا جب آپ روحانی زندگی میں جائیں گے؟ آپ کے دل کو ایک روحانی ایمانی کیفیت ملے گی. اس سے آپ کو ایک ایسی کیفیت میسر آئے گی. آپ دیکھیں جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. پھر کان اور آنکھیں بن جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ سماعت اللہ کی طرف سے طاقت عطا ہو جاتی ہے. پھر اس کی زندگی ایک روحانیت کی طلب کی طرف، پھر اس کا دل ان فتنوں سے اچاک ہو کر اللہ کے قلب کی طرف، اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور فتنے فسادات سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی کیفیات میسر عطا فرمائے، اور اس طرف ان دنیا میں پائے جانے والے نفسانی مادیت پرستی خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کی اصل روح جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف لگانا چاہ رہا ہے، یہ روح جسم کے اندر پھنس کے جسم میں نا جسمانی خواہشات میں گم ہونے کے بجائے روحانی خواہشات کو پکڑ کے دل کی خواہشات، اندر کی کیفیت کا نام روحانیت ہے. اندر کی جب انسان کو وہ روحانی کیفیت ملتی ہے نا، وہ جب دل میں جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. روحانی کیفیت اصل یہ ہے، وہ اس کی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، اور اس کی منشا اللہ کی منشا بن جاتی ہے، اس کی چاہت اللہ کی چاہت بن جاتی ہے. وہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے اٹھتا ہے، اللہ کی مرضی سے کھاتا ہے. وہ یہ روحانی کیفیت بیسیکلی یہ ہے. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ٹاپک اس لیے لازمی ہے کہ ہمیں موجودہ دور میں بہت سے فتنے نظر آتے ہیں. اگر تو آپ بچنا چاہتے ہیں موجودہ دور کے فتنوں سے، تو
تو آپ روحانی زندگی کی طرف ہیں. روحانی زندگی یونیک عمل سے ملتی ہے. یونیک عمل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. ان اعمال کو پکڑیں, ان کیفیات کی طرف ہے. نوافل کا اہتمام کریں, منفرد اعمال کا اہتمام کریں, مخلوق خزاں کے ساتھ بھلائی کریں. دیکھیں آپ کی زندگی میں وہ کیفیت میسر آ جائے گی کہ آپ خود زبان سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. اور آپ وسلم کی محبت کا عملہ اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے. آپ وسلم کی محبت میں, موت سی محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے سی محبت میں. علینا البلاغ برحمتک.